नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। क़ालू, उन्होंने कहा, मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना। अब उनका एतराज क्या था इन लोगों पे कि हाँ, हम तो नहीं तुम्हें समझते, मगर एक इंसान तुम हमारी तरह, मिस्लुना, हमारी तरह के ही तो एक इंसान हो। कैसे हमारी तरह के इंसान हो? बाजारों में चलते फिरते हो, खाते पीते हो, मतलब रिश्ते नाते तुम्हारे हैं, तो वो हमारी तरह की हो ना। क्या है तुम्हारे अंदर असल में अगर आना होता तो फिर कोई फरिश्ते को आना चाहिए था रसूल बन के। ये किस लिए था? ये क्यों ऐसे करते थे? पिछली कौमों में भी हमेशा से यही एतराज रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में भी कुरैश ने एग्जैक्टली सेम बात की थी कि आप तो हमारे जैसे ही इंसान हैं, हम क्यों आपकी बात सुने। ये क्या चीज होती है? ये है अना, ये है गरूर कि मैं क्यों इसकी सुनूं, तुम क्या चीज हो कि मैं तुम्हारी सुनूं। बस ये चीज नहीं ना एक्सेप्ट होती कि देखें ये तो हमारे सामने पला बड़ा, हमारे साथ रहता था, एक आम आदमी था, अब मैं इसकी मानने शुरू कर दूं। इंसान को फिर अपनी यानी तौहीन नजर आने लगती है कि आज ये हाल आ जाए कि मैं इतना अमीर, मैं सरदार, मैं ऐसे, और मैं ये इसकी सुनूं। अच्छा देखें कैसी बेअक्ली की बात है कि कहते हैं कि एक जीते जागते इंसान जो सामने खड़ा हुआ है उसको तो कहते हैं हमने नबी भी नहीं मानना क्योंकि तुम इंसान हो, और वो जो पत्थर के बुत हैं, बेजान है, उनको खुदा बना के रख देते हैं। समझ रहे मेरी बात को? यानी इतना सा भी रुतबा देने को तैयार नहीं है कि इंसान हो ना, चूंकि तो हम तुम्हें नबी नहीं मानते, मैं रसूल नहीं मानते क्योंकि तुम इंसान हो। यानी उनके लिए इंसान होना जो है ना, ये एक यानी एक छोटी सी चीज है, मामूली सी चीज है। तो इंसान कैसे रसूल हो सकता है? उसके लिए तो फरिश्ते को आना चाहिए। और दूसरी तरफ जो बुत हैं, मट्टी के हैं, उनको इतना बड़ा दर्जा दे देते हैं कि खुदा बना के रख लेते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि जो बुत है ना, वो उनके सामने 100 साल भी कोई इबादत करता रहे, उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कुछ भी नहीं कहते, ना ये कहते हैं जिंदगी बदलो, ना ये कहते हैं कुछ ये करो, ना ये कहते हैं अच्छा तुम कल नहीं आए थे, कल क्यों एब्सेंट थे तुम, और इतने दिनों बाद अब तुम्हें याद आया। वो कुछ भी नहीं कहते। वो तो वहीं पे मट्टी के माधुआ खड़े हैं तो खड़े ही हैं, जो मर्जी करते रहो, शराबें पियो, झूठ बोलो, ज़िना करो, उनको नहीं कोई फर्क। उनसे जिंदगियां बदलनी नहीं पड़ती। रसूल की मानते तो जिंदगी बदलनी पड़ती है, जिंदगी चेंज करनी पड़ती है, इसलिए नहीं मानना चाहते रसूलों की। और आज भी यही हाल है। आप देख लें कब्रों पे जाने को लोग क्यों इतना पसंद करते हैं? उन्होंने कुछ कहना ही नहीं। अब चाहे कोई हलाल हराम जैसे मर्जी कोई धंधे करके कोई किसी तरह से भी आ जाए, वहां पे देगें चढ़ा दे, चादरें चढ़ा दे, जी बस ठीक है वहां। लेकिन जब आप किसी कुरान क्लास में जाएंगे, किसी हदीस क्लास में जाएंगे, कोई अल्लाह की बात बताने वाले के पास जाएंगे, वो तो आपको बताएगा कि देखो ये तो नहीं चल सकता, जिंदगी तो बदलनी पड़ेगी, ये कारोबार नहीं हो सकता, ये जिंदगी सही नहीं है। वो तो आखिरत का बताएगा, डराएगा। वहां पे कब्रों पे जाने से क्या, कुछ भी नहीं, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसलिए लोगों को वो ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहते हैं इधर आएंगे तो जिंदगी बदलनी पड़ेगी, ये नहीं अच्छा लगता उनको। जिंदगी नहीं बदलनी हमने, बस। आप देखें कि ये भी कौमों का पुराना बहाना है कि जो है हमने नहीं मानना इसलिए कि आप तो एक इंसान है हमारे जैसे। हालांकि अगर सोचा जाए कि अगर आप फरिश्ते को चाहते हैं कि वो आके आपको दीन सिखाए, तो देखें एक दो फरिश्ता अगर तो फरिश्ते की सूरत में आएगा तो कोई इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इंसान की सूरत में आएगा, जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए थे, सहाबा भी बैठे हुए थे, हदीस जिब्राइल आपने सुनी हुई होगी,
تو وہ انسانی صورت میں آیا تو کسی نے بھی نہیں پہچانا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ فرشتے ہیں, اٹھ کے چلے بھی گئے, کوئی بھی نہیں جان سکا یہ فرشتے ہیں. تو اگر انسانی صورت میں آیا تم نے کہنا یہ تو انسان ہے, یہ تو کوئی فرشتہ ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ, تم سوچتے ہو, آج بھی سوچتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں جی وہ تو فرشتہ ہے, انسان نہیں ہے فرشتہ ہے. حالانکہ فرشتے کو تو اللہ نے حکم دیا کہ وہ انسان کو سجدہ کرے. اشرف المخلوقات, اشرف تمام مخلوقات میں سب سے اشرف انسان ہے. فرشتوں کو نہیں کہا گیا کہ فرشتے اشرف المخلوقات ہیں, انسان ہے اشرف المخلوقات. انسان کا درجہ تو فرشتے سے اوپر ہے. جس کو دیکھے نا, جس کو سجدہ کرایا گیا وہ بڑے رتبے پہ ہے نا, سجدہ کرنے والے تو نہیں ہیں. اللہ نے پہلے دن سجدہ کرا دیا تھا, پھر بھی مانگتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں فرشتہ چاہیے. اور یقین جانیں آج بھی لوگ انتظار میں ہیں کوئی فرشتہ ہی آئے جو ہمیں دین سکھائے. اس لیے کہ جی مولوی تو ایسے ہیں, وہ تو ویسے ہیں, دین والے تو ایسے ہیں, قرآن والے تو ایسے ہیں, ہم تو ان سے اتنے بیزار ہیں کہ بس ان سے اتنی ان کو الرجی ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے اندر اتنی خامیاں, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ایسے ہیں. اب کوئی فرشتہ اترے گا یعنی جو بالکل ہر غلطی خطا سے پاک ہونا, وہ اترے اور ہمیں بتائے گا تب ہم سنیں گے. ان سے تھوڑی ہم نے سننا. تو آج تو انسان ہی بتائیں گے, خامیوں اور کمیوں والے انسان بتائیں گے, کیونکہ اب تو نبی بھی نہیں کوئی آنا. نبی تھے چلو, وہ تو خامیوں سے ہر کمیوں سے پاک تھے, لیکن آج تو وہ بھی نہیں ملیں گے. فرشتے تو دور کی بات, جب نبی آئے ان کو نہیں لوگوں نے مانا, ان کو لوگوں نے نہیں کیا. ان بیچاروں کو کون پوچھے گا جو خود کمی اور کوتاہیوں سے بھرے میں انسان ہے, عام انسان ہے, 100% پرفیکٹ نہیں ہے کوئی بھی. تو اس وقت میں پھر کیا کرنا ہے, پیغام کو سننا ہے, پیغام کو سمجھنا ہے, نہ کہ شخصیات کو پرکھنا ہے. پیغام کو پرکھو کہ جو یہ بات بتا رہا ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے, یہ بات کیا ہے, یہ بات میں تو کوئی فلو نہیں ہے. انسان تو انسان ہے, اس کے اندر تو ہوں گی کمیاں. تو اگر کوئی اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے نا کہ کوئی ایسا آئے جو مجھے وہ بندہ, میں اس سے پڑھوں گا, اس سے سیکھوں گا اور دین کی طرف تب آؤں گا جب دین والے سب پرفیکٹ 100% ہو جائیں, یہ تو ایسے ہوتے ہیں, یہ تو ایسے ہوتے ہیں, تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ صرف بہانے ہیں لوگوں کے. کل بھی بہانے تھے اور آج بھی بہانے. کل بھی فرشتے چاہیے تھے دین کی بات سنانے کے لیے, آج بھی ان کو فرشتے ہی چاہیے دین کی بات سنانے کے لیے. نہ کل فرشتے اترے نہ آج اتریں گے. اس لیے یہ طریقہ کار پچھلے لوگوں کا رہا ہے کہ وہ فرشتوں کی انتظار میں رہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے نہیں ماننا اس لیے کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو. اور آج بھی لوگوں کو پرابلم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول تھے, آج یہ مان لیا رسول تھے لیکن وہ بشر نہیں تھے. بات تو سیم ہی ہو گئی نا. وہ بھی نہیں ماننا چاہتے تھے کہ بشر کے اندر رسالت نہیں ہو سکتی. آج بھی کہتے ہیں رسالت بشر کے اندر نہیں ہو سکتی. رسول مان لیا تو اب بشر ماننے کو تیار نہیں, کہہ رہے ہیں نور سے بنے ہیں. ابھی نور سے بنے تو نور سے تو فرشتے بنتے ہیں, یعنی آپ نے ان کو فرشتہ بنا دیا. آج بھی نہیں تیار ہے. اس وقت بھی کہتے تھے, اس وقت انسان مان لیا تھا تو رسول نہیں مانتے تھے. لیکن کتنے پوائنٹس ہیں جو ایک بات میں سے نکلتے ہیں. وما انزل الرحمن من شیء, نازل نہیں کیا رحمان نے کسی چیز کو بھی, کچھ بھی رحمان نے نازل نہیں کیا. اس کا مطلب ان کو پتا تھا کہ رحمان ہے, اس کا مطلب اللہ کو جانتے تھے, رحمان کو مانتے تھے. کہتے ہیں کچھ بھی نازل نہیں کیا, یعنی کوئی اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں نازل کیا, کوئی پیغام نہیں بھیجا, کوئی اللہ کی طرف سے کوئی رسول نہیں آیا. ان انتم الا تکذبون, نہیں ہو تم جھوٹ مگر جھوٹ بولتے ہو تم. یعنی انہوں نے آگے سے کیا کہہ دیا کہ تم لوگ جھوٹے ہو, یعنی پیغمبروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹے لوگ ہو. اب یہ دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے نہ ماننا, اور ایک چیز اس سے بھی اگلا سٹیپ ہے کہ پیغمبروں کو جھوٹا کہہ دینا. یہ اور بھی بڑی ایک یعنی ریجیکشن کے اندر ایک سٹیپ اور اہیڈ ہو گئے. اللہ اکبر. قالو, انہوں نے کہا, کس نے؟ اب پیغمبروں نے, ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون,
ہمارا رب تو جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف البتہ رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. یعنی پیغمبر اچھا وہ الجھے نہیں کہ وہ آگے سے کہیں کہ دیکھو اگر جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائی فرشتے اترتے تو تم کیسے مانتے, فرشتے اترتے تو پھر وہ تم نے کہنا تھا کہ بھائی تمہیں کیا پتا انسانوں کے کیا مسئلے ہوتے ہیں, تمہیں کیا پتا یہ زندگی کتنی مشکل ہے جب آپ ایک انسان ہیں, تو تم کیا جانو, تمہارے کون سے بیوی بچے ہیں, تمہارے کون سے یہ لوگوں کی باتیں سننے کا تمہیں پتا ہے کہ کیسی ہوتی ہیں, تمہیں کیا پتا ہے کہ فقر و فاقہ کیا ہوتا ہے, تمہیں کیا پتا ہے جب پیٹ ساتھ لگا ہوتا ہے تو بھوک کیا چیز ہوتی ہے, تم کیا جانو, تمہیں کیا پتا, تم ہمیں کیا بتا رہے ہو, تمہیں کیا پتا نیند کیا چیز ہوتی ہے, تم تو ان ساری چیزوں سے پاک ہو, تو تم تو ہماری باتیں سمجھ ہی نہیں سکتے, اس لیے ہم نے تو نہیں تمہاری بات ماننی. وہ یہ بھی جواب دے سکتے تھے اور یہ بھی کہہ سکتے تھے اگر زمین پہ فرشتے ہوتے تو پھر فرشتے ہی ان کے لیے رسول بن کے تھے, لیکن انہوں نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دیکھیں ان کی ایک فضول بات کے جواب میں رسولوں نے ان کی بات کا جو انہوں نے بات کی تھی اس کا جواب نہیں دیا, کچھ اور بات کی ہے. کیا پتا چلا؟ اس کا مطلب ہے کہ بعض دفعہ لوگ سوال اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کوئی جواب لیں کہ ہاں بھئی ہم کوئی اعتراض کر رہے ہیں تو کیونکہ ہمیں آپ سیٹسفائی کریں تاکہ پھر ہم مان جائیں, یا ہم کوئی سوال کریں تو اب آپ اس کا جواب دے دیں تاکہ ہم کلیئر مائنڈ کے ساتھ آپ کی دعوت کو مان لیں. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ بعض دفعہ وہ ٹریپ کرنا چاہتے ہیں کسی اسپیکر کو. بعض دفعہ کوئی اسکالر آئے تو جی ہم دیکھتے ہیں ذرا چیک تو کریں اس کو یہ بات آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. بعض دفعہ صرف تنقید برائے تنقید, صرف اعتراض کرنا, بعض دفعہ دوسرے کو حقیر کرنا کہ ہم ذرا اس کو نیچا دکھائیں. بعض دفعہ اسلام کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں, کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو ایسے کوسچنز کے آنسر نہیں کرنے چاہیے. عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جینوئن کوسچن کا آنسر دیں. دوسرے کوسچن جو فضول اور فالتو ہوتے ہیں نا ان کو یہ نہ کہیں نہیں آپ نے فضول باتیں کی ہیں, آپ کا فضول سوال ہے, یہ نہیں. اچھی طریقے سے اس کو بس ایسے گول کر جائیں کہ نہ جواب دیں اور نہ ہی اس کے اندر الجھیں, نہ اس کے ساتھ بحث میں پڑیں, کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتا. سوال سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ صرف ایسے ہی بس صرف مزہ لینے کے لیے ہی صرف چلو ذرا دیکھیں تو صحیح کیا بتاتے ہیں, ایسے سوال کرتے ہیں. تو اوٹ پٹانگ ادھر ادھر کے سوالات نہیں کرنے چاہیے اور اعتراضات بھی نہیں کرنے چاہیے. یہ پچھلے لوگوں کے ایسے طریقے ہوتے تھے, جو چیز آپ کے عمل سے متعلق نہیں ہے نا, بیکار کی باتیں ادھر. وہ اچھا وہ اب جو دنیا سے چلے گئے رسول وہ اوپر کیا کر رہے ہوں گے, اب بھائی آپ کو کیا اس سے کہ کیا کر رہے ہوں گے یا کیا نہیں کر رہے ہوں گے. اچھا یہ بتائیں کہ فلاں جو تھے نبی وہ جب اس پہ کشتی پہ بیٹھے تو وہ کشتی کتنی بڑی تھی, کتنی چوڑی تھی, کتنی لمبی تھی, اس سے آپ کا کیا تعلق. تو یہ اس قسم کے سوالات کرنے, اپنا بھی وقت ضائع کرنا, دوسرے کا بھی وقت ضائع کرنا, اور ایک خام خواہ کی ایک چیز میں ایسی میں پڑ جانا جس میں آپ کا کوئی بھی نہ دین کا نہ دنیا کا نہ آخرت کا کسی چیز کا بھی نہیں فائدہ. تو ان سوالوں کو کم از کم جب ہم قرآن سیکھنے لگتے ہیں نا تو ہمیں نہیں ایسے سوال کرنے چاہیے. ہاں جو لوگ نہیں سمجھتے وہ تو کریں گے, اب ان کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایسے سوالوں کو ہم انٹرٹین نہ کریں, ٹھیک ہے, بدتمیزی نہیں کریں لیکن ان کو انٹرٹین نہ کریں. مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر سوال اس قابل ہوتا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے. تو اب انہوں نے ان کی جو دیکھیں نا بیکار کی ایک بات ہے کہ نہیں تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اس لیے, اور نہیں کچھ نہیں رحمان نے کچھ نہیں نازل کیا, تم جھوٹے ہو. اب وہ کہتے کہ نہیں ہم نہیں جھوٹے, تم ہو جھوٹے. اب یہ کیا ہوتا, دیکھیں نا, یہ بھی تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نہیں جھوٹے ہیں تم جھوٹے ہو, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آگے کیا کہا, قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. انہوں نے ان کی بات کو ان کے لیول پہ نہیں آ کے بات کی کہ اچھا تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو. اب دیکھیں وہ تو بدتمیزی پہ اتر آئے ہیں, اب رسول نہیں آگے سے بدتمیزی پہ اترتے, بلکہ وہ اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ رہتے ہیں. وہ اسی طرح بات کر رہے ہیں کہ جیسے وہ پہلے انہوں نے بات کی تھی. اس سے آپ کو سمجھ آتی ہے,
کہ دیکھیں جو داعیے دین ہوتا ہے نا، اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے تو آپ کو لوگوں کی کئی ایسی باتیں جو بہت فضول بھی ہوں گی، جو بہت ایسی ہوں گی جو کہ جاہلانہ بھی ہوں گی، جو بے وقوفی کی بھی ہوں گی، جو ایسی ہوں گی کہ جو جس کو کہتے ہیں غصہ دلانے والی بھی ہوں گی، بے وقوفیاں ہوں گی، ان کو اگنور کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی داعی نہیں بن سکتا، اس کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ لوگ تو ہر طرح کی باتیں کریں گے، اب ہر بات پہ آپ تحش میں آ جائیں، اس کو اٹھ کے سنانا شروع کر دیں، اس کے اوپر باتیں، اس کے جواب دینا شروع کر دیں کہ یہ اس نے مجھے کیوں ایسے کہہ دیا، جھوٹا کہہ دیا مجھے، دیکھیں یہ مجھے جھوٹ، تو یہ پھر تو اسی میں الجھے رہیں گے۔ دیکھیں اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول کردار کے کتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، اسی طرح ایک داعی دین کو کردار کا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ وہ لوگوں کے لیول پہ اتر کے اور پھر ان کی جیسی باتیں نہیں کرے گا، وہ ان کے الجھے گا نہیں، بحثوں میں نہیں الجھ جائے گا، بلکہ وہ کیا ہوگا، اس کا ایک اپنا مقام ہے، ایک کیریکٹر ہے، وہ اپنے اخلاق کردار کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ہمیں کیا ہوتا ہے، اب ہمیں اسی بات کے اوپر غصہ آ جائے، اگر ہمیں کوئی ایسا کہہ دے کہ تم تو ایسے ہو، تو ہم کتنا غصہ کریں گے، ہم کیسے طیش میں آ جائیں گے، ہم کہتے نہیں تو پہلے بات کی، وہ تو بعد کی باتیں ہیں کہ جو کوشچن ہے کیا ہے، پہلے تو میں تمہیں صحیح کروں۔ اگر رسول بھی ایسے کرنے لگتے تو کیا کام کر سکتے تھے پھر؟ یہ تو لوگوں سے لڑتے ہی رہتے، وہ کبھی کسی دن کسی نے کچھ کہہ دینا تھا، دوسرے دن کسی اور نے کچھ کہہ دینا تھا، وہ تو بستی کے اندر پہلے لوگوں کو جواب دیتے رہتے، ان کے ساتھ لڑتے رہتے، ان کو مطلب خاموش کرتے رہتے۔ دیکھیں اب یہاں پہ جواب میں وہ یہ نہیں کہتے کہ تم اپنی یہ بیکار باتیں بند کرو، ان کو یہ نہیں کہا کہ شٹ اپ ہو جاؤ، نہ ہی کوئی سخت الفاظ استعمال کیے، حالانکہ وہ رسول تھے، ان سے زیادہ باعزت کون ہو سکتا ہے؟ میں اور آپ ان سے زیادہ نہیں عزت رکھتے، ان کو لوگوں نے یہ کہا۔ اور دیکھیں دوسری طرف لوگ ہیں بھی ایسے جو بہت روڈ ہیں، جو لڑنے پہ اترے ہوئے ہیں، جو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں، اجڑ قسم کے لوگ ہیں۔ اب ہم سوچیں کہ ایسے لوگوں کو تو اسی طرح کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ وہ اسی لائق ہیں کہ ان کو ایسا جواب دیا جائے، کیونکہ یہ اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ آپ اچھی طرح بات کریں، ایسے کہتے ہیں نا ہم، نہیں یہ اس قابل نہیں، ان کے ساتھ نا ان کی زبان میں بات کرو۔ نہیں، رسولوں کا کردار ایسا نہیں رہا۔ یہی چیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بہترین کردار کے وہ مالک ہوتے ہیں، اور جس نے دین کا کام کرنا ہے نا، اس کا کردار ان کو فالو کرتے ہوئے ہونا چاہیے، اس کا کردار دوسری اپوزٹ سائڈ والا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس قوم کی طرح کا اس کا کردار ہو جو اس طرح سے بات کر رہی۔ اگر اس کا وہ کردار ہو گیا جیسے یہ لوگوں کا کردار ہے، عام عوام کا کردار ہے، تو پھر کیسے کام کریں گے دین کا؟ پھر اسی لیے ہم دین سے بھگانے والے بن جاتے ہیں، لوگوں کو ہم دین کی طرف لانے والے نہیں بنتے۔ تو ان کا ہمیں یہاں سے اس آیت سے پتہ چلتا ہے ان کا بہترین مثالی کردار، کوئی کتنا بھی پیش دلائے، کوئی کتنا بھی بولے، دیکھیں آپ کو کوئی کہہ دے وہ تم تو جھوٹی ہو، تم جھوٹے ہو، تو کتنا غصہ آئے گا، لیکن دیکھیں رسولوں نے اس بات کو اگنور کر دیا، وہ اپنے بات کر رہے ہیں، اپنا معاملہ جو انہوں نے کام کرنا ہے اس کے اوپر ان کی توجہ ہے، لیکن بغیر کسی بد تہذیبی کے، بغیر روڈ ہوئے، وہ اپنی ہی بات جو پہلی انہوں نے بات کی اس کو اور ری انفورس کر رہے ہیں۔ کتنا اعلیٰ اخلاق ہے، کتنی اعلیٰ ظرفی ہے کہ جس جگہ پر کوئی بھی غصے میں آ جاتا وہ غصے میں جواب دیتے، اور جواب بنتا بھی تھا کہ غصے میں جواب دے سکتے تھے، لیکن وہ کہتے نہیں، وہ کیا بات کر رہے ہیں، ربنا یعلم، ہمارا رب زیادہ جانتا ہے۔ اتنا بڑا میسج ہے اس جواب کے اندر، اتنا بڑا یہ میسج ہے کہ دیکھیں وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے واللہ انا الیکم لمرسلون، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ربنا یعلم کہنے کا کیا مقصد ہے؟ ربنا یعلم، اگر یہ باتیں نا آپ کو کسی تفسیروں میں ملیں گی نہیں، پلیز ان کو نوٹ کریں، کیوں انہوں نے کہا ربنا یعلم، واللہ عالم ایسے کیوں نہیں کہہ دی، یا واللہ انا الیکم لمرسلون، قسم خدا کی ہم، قسم اللہ کی ہم رسول ہیں، یہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ دیکھیں جب انسان کہتا ہے نا میرا رب جانتا ہے، قسم تو کوئی کھاتا ہے نا، قسم ہو سکتا ہے وہ اس کو سچ سمجھ رہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے قسم جس چیز سے کھائی جا رہی ہے وہ سچائی نہ ہو،
لیکن جب وہ کہتا نا میرے اللہ کو تو پتا ہے نا کہ یہ بات ایسے ہے، تو سمجھ لو کہ وہ سچا ہے، وہ بالکل سچا ہے، اس لیے کہ ایسے ہی نہیں کوئی اللہ کو اس طرح سے گواہ بنا لیتا، میرے اللہ کو تو پتا ہے نا یہ بات۔ اور مومن جو ہوتا ہے نا، وہ سخت حالات جب اس پہ آتے ہیں تو اس کو پتہ ہے کس بات سے تسلی ملتی ہے، اس کو کتنی بھی اس کے پیغام کے پہاڑ ٹوٹے، کوئی بھی اس کے ساتھ مشکلات آ رہی ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، وہ کہتا ہے میرے اللہ کو تو پتا ہے نا، وہ فوراً اللہ کی طرف موڑتا ہے، وہ تو جانتا ہے نا میں کس چیز سے گزر رہا ہوں، اس کو تو پتا ہے نا کہ میں سچا ہوں، دنیا مجھے جتنا بھی ستائے، برا بھلا کرے، مجھے ذلیل کرے، میرا اللہ تو جانتا ہے۔ وہ اللہ سے اس کا جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ اس کو تسلی دیتا ہے، یہ کہ میں اللہ کی طرف مڑ جاؤں۔ ساری دنیا بھی مجھے ریجیکٹ کر رہی ہے، ساری دنیا مجھے برا بھلا کہہ رہی ہے، تو مجھے پرواہ نہیں ہے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ ہے ہائٹ آف ایمان، اللہ تو جانتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے اندر ان کی یہ بھی پتہ چلتی ہے انا الیکم لمرسلون، اب آیا نا، اب انہوں نے اور زیادہ وہی پہلے بات بھی کہی تھی انا الیکم مرسلون، اپنی باتیں ہٹے نہیں، اب پھر یہی بات کہی انا الیکم، لیکن اب لمرسلون آیا۔ فرق نوٹ کیا آپ نے؟ یعنی جتنی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے وہ بھی اتنے ہی ڈٹے میں ہیں، ان کے اندر نہیں کوئی لچک آئی، کوئی کمپرومائز، اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑا سا چینج کر کے اپنا بتاتے ہیں، ہم بھی تھوڑا سا مطلب مائلڈ ہو جاتے ہیں، ہم اتنے بھی سختی کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ جیسے قریش مکہ کہتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تھوڑی سی تو لچک دکھائیں نا، آپ بھی تھوڑے سے نرم ہو جائیں تو پھر کچھ ہم بھی ادھر سے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ تو اسی چیز کے اوپر ایک اتنے سخت آپ نے سٹانس لیا ہوا۔ تو ایسا نہیں، جو حق بات ہے اس کے اندر کوئی لچک نہیں آئے گی، حق حق ہی ہے۔ اور دیکھیں ابھی تک وہ جڑے ہی ہوئے ہیں، اب یہ نہیں ہے وہ اس کی یہ جماعت، اس کا یہ فرقہ، اپنے اپنے فرقے لے کے بیٹھ جاتے نا، وہ ایک آیا تو وہ دوسرا اپنا، دو پہلے تھے، تیسرا اپنا فرقہ لے کے بیٹھ جاتا، نہیں جی وہ تو اس جماعت کے ہیں، وہ زیادہ سخت ہیں اصل میں نا، تو میں ذرا نرم ہوں، آپ میرے پاس آ جائیں۔ کوئی بھی نہیں ایسا ہوا۔ ان کا بھی کتنی سبحان اللہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی جب لوگ جینوین ہوتے ہیں نا اللہ کی خاطر کام کرنے میں تو وہ کیسے ہوتے ہیں، یہ رسولوں کا کردار ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ جو ہماری باتیں نا، نہیں ہم اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں، بس اللہ کی خاطر، یہ کئی باتیں ہی تو نہیں ہے صرف، ان کے اندر پیچھے کچھ بھی نہ ہو۔ کیا ہم نے اپنے نیتوں کو، اپنے جذبات کو، اپنے کام کرنے کے طریقے کو، اپنی جو دوسروں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے اس کو کبھی اس طرح سے جج کیا اس چیز کے اوپر رکھ کے کہ ہم بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن واقعی کیا ہمارا اس طرح سے یہ کام، یا ہمارا کام بس جڑے کاٹنا، اس کو برا بھلا، اس کو برا تاکہ میں اونچی ہو جاؤں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور وہ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے مگر بلاغ المبین۔ بلاغ کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے نا بلغ، اور آپ نے ہمیں بھی اپنی امت کو بھی حکم کیا دیا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا، میرے سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، پہنچا دو میرے سے، یعنی میرے سے جو تمہیں میری سے بات پہنچے۔ یہ نہیں کہ تم اب 8-8 7-7 سال کے کورس کرو، پہلے مدرسوں میں جاؤ، پھر وہاں پہ یہ سیکھو وہ سیکھو، پھر کہیں جا کے بات کرنا، اس سے پہلے نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں یہ فرمایا۔ ہاں یہاں آج کے لوگ بہت وہ کہتے ہیں آپ کا کیا حق ہے کہ آپ اٹھ کے کوئی بات کریں جب کہ آپ نے 7 سال کا کورس نہ کیا ہو، جب کہ آپ نے فلاں جگہ سے یہ ڈگری نہ لی ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ایک آیت بھی ہے نا، ایک آیت، ایک بات بھی تمہیں میرے سے پتہ چل دے تو بلغان، میرے سے آگے پہنچا دو، آگے پہنچا دو۔ خطبہ حجت الوداع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ لوگوں آگے بتا دینا۔ کتنے کورس کیے تھے انہوں نے؟ صحابہ آتے تھے کئی دور دراز کے علاقوں میں کچھ دن رہتے تھے، اصحاب صفہ بھی تو دیکھیں آتے تھے، رہتے تھے، چلے جاتے تھے کئی، پھر جا کے اپنے اپنے علاقوں میں جو سیکھا ہوتا تھا بتا دیتے تھے۔ تو یعنی ایک بات بھی سن لی، آپ کو ایک کلمہ بھی آتا ہے نا وہ بھی آگے پہنچا دیں، وہ بھی آگے کسی کو سکھا دیں۔ ایک نماز آپ کو پڑھنی آتی ہے وہ سکھا دیں، ایک بات آپ کو یعنی صرف سورہ فاتحہ کا ہی ترجمہ آتا ہے وہ بھی کسی کو سکھا دیں۔ کچھ آپ نے سیکھا ہے، کچھ نہ کچھ تو ضرور آگے پہنچائیں، کہیں بیٹھیں بتائیں۔ تو یہ ہے ابلاغ۔ اور مبین کلب بالکل کلیئر کر دو،
بالکل کلیئر کر دو. یعنی ہم بھی کہتے ہیں, دیکھیں آپ سنتے ہوں گے جب کوئی اسپیچ وغیرہ کوئی اسکالر دیتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں تو پھر اینڈ وہ کیسے کرتے ہیں, وما علینا الا البلاغ, ہمارے اوپر تو کچھ نہیں, یہی والی آیت, وما علینا الا البلاغ, ہمارے اوپر نہیں ہے کچھ مگر صرف پہنچا دینا. تو بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کوئی درس وغیرہ دے کے یا یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بس پہنچا دیا بھائی, اب ہماری نہیں کوئی ذمہ داری, بس ہم نے تو آپ کو بلاغ مبین کر دی ہے. اب دیکھیں صرف اگر سنوانا ہی ہوتا اور یہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے, یہ نہیں میں کہتی کہ یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے, مگر پیچھے سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ بس جی میں نے تو پہنچا دیا, اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے, ہمیں کیا اس کے بعد, یہ نہیں سوچ ہونی چاہیے. ابھی حق ادا نہیں ہوا, یاد رکھیں ایک سپیچ کر دینے سے, ایک کسی کو درس دینے سے حق نہیں ادا ہو گیا. اس لیے کہ اگر صرف سنوا دینا کہ میں نے تو جی ان کو بتا دیا, اگر صرف اتنی ہی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ بہت پہلے ہی ان کو سنوا دیا تھا, سارا مکہ جانتا تھا یہ کیا ان کا پیغام ہے, کیا بات یہ کہہ رہے ہیں. تو اگر صرف اتنی بات ہوتی تو پھر آگے انہوں کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی. صرف کانوں تک اگر پہنچا دینا ہوتا تو پھر ان کو اتنی مشکلیں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی, کانوں تک تو شروع میں ہی پہنچ گیا تھا. جب آپ صفا پہ کھڑے ہوئے تھے, صفا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آپ نے لوگوں کو جمع کر کے ان کو اعلان کیا تھا, اس دن ہی بات تو مکمل ان کے کانوں تک پہنچ گئی تھی توحید کی. پھر کیا مشکل تھی, پھر کیا پتھر کھانے کی ضرورت تھی, پھر کیا اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کی ضرورت تھی. نوح علیہ السلام کو دیکھیں, نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, تو کیا 950 سال میں کسی کے کان میں نہیں پہنچی تھی بات. سورہ نوح میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا یا اللہ میں نے ان کو ہر طرح سے سمجھایا, صبح شام سمجھایا, دن رات سمجھایا, ان کو ہر طرح سے دعوت دیا, کیلے میں علل نان ہر طرح سے, تو کیا ان کے کانوں میں نہیں پہنچی تھی بات. تو بات اصل میں کسی کے کانوں میں ڈالنے کی نہیں ہوتی, بات یہ ذمہ داری نہیں ہے صرف ہمارے اوپر, بات یہ ہے کہ دوسرے کو بلاغ مبین کر دیا جائے, اس درجے تک بات کو واضح کر دیا جائے کہ ان کا دل گواہی دینے لگے کہ یہ حق ہے, دل میں ان کے یہ بات آ جائے کہ یہ حق ہے. آگے وہ مانے, منہ سے زبان سے مانے یا نہ مانے, یا اپنے تعصبات, اپنی ہٹ دھرمی, اپنی تکبر کی وجہ سے, یا اپنے کوئی مفادات ہیں ان کی وجہ سے وہ نہ مطلب زبان سے کہیں تو الگ بات ہے, لیکن ان کا دل گواہی دے دے کہ واقعی یہ حق ہے. تاب ہے بلاغ مبین. سمجھ آئی؟ یہ نہیں بلاغ مبین ہوتا کہ ہم 2-3 دفعہ ہم نے بتایا اور ہم نے بس گھنٹے کا لیکچر دے دیا اور دوسروں کو کہہ دیجیے ہم نے تو وہی بتا دیا, اب آگے بھائی ہماری نہیں ذمہ داری. ایسے نہیں ہوتا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.